बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान हकीम के 18वें पारे की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। इंतहाई तवज्जो के साथ सुनें। 18वें पारे के शुरू में सूरह मोमिनून है। मोमिनीन की सिफ़ात का तज़किरा है यहाँ पर। देखें, इनको पढ़ें और अपने अंदर भी ये सिफ़ात पैदा करने की कोशिश करें। देखें क्या वाक़ईतन ऐसी सिफ़ात हमारे अंदर हैं तो मुबारक हों, अगर नहीं है तो इनको पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन कामयाब हो गए मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, खुशू वाली नमाज़ें पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिज़ून, लग़्व बातों से, बेहुदा बातों से एराज़ करने वाले होते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो मोमिन जो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय उनकी बीवियाँ, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या उनकी लोंडियाँ, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो वहाँ उनको कोई मलामत नहीं की जाएगी। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका, जो बंदा अपनी शहवत को पूरा करने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता ढूंढेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीना, और वो मोमिन जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, फरमाया यही लोग जन्नत के वारिस हैं। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल कर लें। लेकिन मेहनत करें, कोशिश करें अपने ईमान को मजबूत करने की, नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू पैदा करने की। नमाज में खुशू और खुजू कब आएगा? जब हम नमाज का तर्जमा सीखेंगे, नमाज के तर्जमे पर गौर करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं अल्लाह के सामने। और इसी तरह लग़्व बातें, बेहुदा बातें, और इस वक्त तो मोबाइल और नेट पर लग़वियात और हर चीज़ इकट्ठी है नेट पर। अगर आप देखें अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किन किन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, कौन कौन सी वीडियो आप स्क्रॉल करते हुए देखते रहते हैं। बेहुदा मजाक, बेहुदा मजलसें और लग़्व बातें और मजाक रातें। ये अगर इस तरह का माहौल है आपका नफ्स ये चीज़ें देखना चाहता है, वो तो लग़्व बातें हैं, बेहुदा बातें हैं, फजूल बातें हैं, तो फिर मोमिन वाली सिफत नहीं है। ऐसी चीज़ों को हटा दें। हम देखें ना किस कदर, फिर कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फजूल हैं। कुछ लग़्व होती हैं इस पर, नेट पर, मोबाइल पर, कुछ फजूलियात हैं। उन फजूलियात की तरफ भी मत जाएं, बामकसद चीज़ें देखें। अब देखें रमज़ान में कई लोग अपना सहरी की वीडियो बना रहे हैं, अफ्तारी की वीडियो बना रहे हैं। भाई तुम अच्छा खा रहे हो तो खाओ, अल्लाह ताला आपको और दे। नेट पे डालने की क्या ज़रूरत है? फजूल काम है ना। और फिर इस फजूल काम से कई लोगों की दिल आज़ारी होती है। कई लोगों के पास, बेचारों के पास इस तरह का अच्छा इफ्तारी और सहरी, ये इतना अच्छा घर, इतनी अच्छी गाड़ियां जो तुम दिखा रहे हो, लोगों को शो कर रहे हो, नहीं होती। बल्कि रात को मैं एक वीडियो देख रहा था, इस वक्त तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है ना। काफ़ी देर तक मैं वो फ़लस्तीन की वीडियोस देखता रहा और बड़ा दुख और अफसोस हुआ। एक जो है फ़लस्तीनी कह रहा था कि तुम्हें कुछ तो हया आए, कुछ तो शर्म आए ना। फ़लस्तीनियों के पास खाने को एक लुकमा नहीं है, हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, और तुम जो है अपनी सहरी और इफ्तारी की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम ये तो ना करो ना कि आपके भाई के पास कुछ नहीं है, वहां तक आप पहुंचा नहीं सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो आपके पास जो है वो तो शो ना करो ना, लोगों को ना दिखाओ। तो लागू बातें, उनसे भी परहेज करें, और फजूलियात, फजूल काम जिनका कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उन कामों से भी बचें। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करें। ज़कात के मसाइल जो है वो बताए थे आपको, यूट्यूब पे वीडियो मौजूद होगी। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने वाले होते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए जो नमाज़ें कायम करने वाले, नमाज़ों में खुशू करने वाले, और अपनी इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, और नमाज़ों पर हमेशगी करने वाले, ऐसे लोगों को जन्नत का वारिस बनाया है। आगे इंसान की तख्लीक के मराहिल जो है वो ज़िक्र किए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान को पैदा किया, फिर उसको एक नुत्फ़ा बनाया और एक मजबूत करारगाह में रखा, फिर उस नुत्फ़े को अलक़ा, गोश्त का एक टुकड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के टुकड़े से हमने हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पर फिर गोश्त चढ़ा दिया। फिर हम जब चाहेंगे दूसरी मरतबा पे उठा देंगे। जो ये इस पहली तख्लीक के प्रोसेस से जिस रब ने गुजारा है, वो रब मारने के बाद दोबारा भी उठा सकता है। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बहुत बाबरकत है
اور وہ احسن الخالقین ہے، تخلیق کاروں میں سے سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے وہ رب۔ آگے نوح علیہ السلام کا کچھ واقعہ ہے جو پیچھے سورہ یونس میں بھی آیا ہے، آگے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے، اور ایک اہم ترین بات تمام انبیاء کو کی گئی اور تمام انسانیت کے لیے بھی وہ پیغام ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب رسولوں کو کیا کہا، کیا پیغام دی، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات، پاکیزہ کھانا ہے، واعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے ہیں۔ پہلے کیا ہے، کلوا من الطیبات، پاک اپنے جو ہے کھانے کو دیکھو کیا کھا رہے ہو، اپنی آمدن کو دیکھو کہاں سے کما رہے ہو۔ اگر رزق لقمہ حرام کا ہے تو پھر عمل صالح کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ حرام کھانے والے کا تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ بیت اللہ میں گیا ہوا ہے، میدان عرفات میں، اور پہاڑی پہ چڑھا ہوا ہے، جبل رحمہ پہ چڑھ کے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اللہ کہتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، جو پیسے بھر کے یہاں آیا ہے وہ بھی حرام کے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے اپنے خوراک کو دیکھیں، اپنی کمائی کو دیکھیں، کہیں رشوت تو نہیں ہے، کہیں سود تو نہیں ہے، کہیں دو نمبری تو نہیں، کہیں حرام تو نہیں۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک عمل کریں، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو نا، میں تو جاننے والا ہوں نا۔ دھوکہ کیا کسی کے ساتھ، اس کو نہیں پتا چلا، اللہ کو تو پتا ہے۔ دو نمبر چیز ایک نمبر بنا کے بیچ دی ہے، اس کو نہیں پتا چل سکا، تو رب کو تو پتا ہے نا کس کے پیسے تم نے کھائے ہوئے ہیں، کس کو جو ہے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو نا ہم خوب جاننے والے ہیں۔ آگے پھر متقی لوگوں کی صفات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نا یہاں پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے پیغمبر الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ کون مومن جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیا وہ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یا گناہ کر لیتے ہیں نمازیں پڑھنے کے بعد پھر وہ ڈرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، ایسے بات نہیں ہے، بلکہ بات ایسے ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ڈرتے اس لیے ہیں کہ کہیں ہمارے رب نے ہماری نمازوں کو قبول نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے وہ چوری کرتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، یہ نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں ڈرتے، اس وجہ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے رب نے ہماری نیکیوں کو قبول نہ کیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اور منافق وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈر ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی اس کو ڈر نہیں لگا ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے، مومن نیکیاں کرنے کے بعد بھی اس کو اللہ کا ڈر لگا رہتا ہے کہ شاید میری یہ نیکی، میرا یہ روزہ، میرا یہ قرآن کی تلاوت، میرا یہ قرآن پڑھنا، میری نماز پڑھنا شاید اس کی شان کے لائق نہ ہو، وہ اپنی دربار میں اس کو قبول ہی نہ کرے تو میرا کیا بنے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے۔ کیا نیکی کرنے کے بعد ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں میں ہمارے رب نے ہماری اس نیکی کو قبول نہ کیا تو ہمارا پھر کیا بنے گا؟ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں۔ اور پھر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو وہ دیتے ہیں نا، جو والذین یؤتون ما آتوا، جو ان کو دیا گیا اس میں سے اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرتے ہیں، قلوبہم واجلہ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، وہم لا سابقون، اس میں وہ سبقت لینے والے ہیں۔ آگے 4-5 طریقوں سے جو ہے مشرکین مکہ سے سوالات کیے گئے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کائنات کے نظام اور کائنات کے یہ کام کرنے والی ذات کون ہے؟ جب یہ سب کام اللہ رب العالمین کرتے ہیں تو پھر معبود بھی تو وہی ہے نا۔ فرمایا کہ ان سے پوچھو قل لمن الارض، ان سے کہو لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ مشرک یہ جواب دیں گے، یہ بتوں کے پجاری، یہ لات منات عزا کو اپنا رب اس کے سامنے سجدے کرنے والے کہیں گے سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہے، زمین اللہ کی ہے،
ان سے کہو فلا تذکرون، پھر نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ جب زمین اللہ کی ہے، زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اسی کے سامنے کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ مشکل کشا اور معبود بھی تو وہی ہے نا۔ پھر قل، ان سے اور سوال کریں، من رب السماوات السبع، ان ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، ان سے کہو کہ تم اس رب سے پھر ڈرتے نہیں؟ قل، ان سے اور سوال کرو، من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی، قدرت، کنٹرول، اختیار، قبضہ وہ کس کا ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ جو ہر چیز پر کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس کی حکومت اور بادشاہت ہر چیز پر چلتی ہے اور اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے پناہ دے دے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ کون ہے وہ؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، اللہ فرماتے ہیں مکہ کے مشرک، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے کیا کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، ان سے کہو کہاں تم پھر مسحور پھرتے ہو، کہاں جادو ہو گیا تم پر، کہاں تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ یہ سارے کام کرنے والی ذات ایک رب کی ہے، وہ مانتے ہو، اور جب شکریہ کی باری آتی ہے، مانگنے کی باری آتی ہے، بیٹے لینے کی باری آتی ہے، مشکلوں سے نجات کی باری آتی ہے، تو پھر اور بنائے ہوئے ہیں تم نے۔ بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے دیا ان کو حق، وانہم لکاذبون، یہ اس حق کا انکار کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ وما كان معه من الہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ نے جو اپنی تخلیق کی ہوتی وہ الگ کر کے، دنیا میں ہوتے ہیں نا بادشاہ، دو بادشاہ ہیں، آپس میں نہیں بنتی، اکٹھے وہ حکومت نہیں چلا سکتے، تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں طاقت میں برابر ہیں، تو اپنی اپنی جو ہے عوام کو اور اپنے اپنے جو ہے وسائل الگ کر کے، اپنی اپنی زمین کے خطے بانٹ کے الگ الگ حکومتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس زمین و آسمان میں بھی دو الہ ہوتے تو کب کے الگ الگ ہو گئے ہوتے؟ ہر الہ اپنی الگ الگ حکومت بنا چکا ہوتا۔ جب اس پوری کائنات کا نظام فطرت ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے، کبھی کوئی خرابی نہیں ہوئی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ الہ ایک ہے۔ اور رب، آگے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کچھ الفاظ بتائے ہیں کہ یہ الفاظ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو، وہ ہمیں بھی پڑھنے چاہیے۔ قل، اے نبی کہیں، رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب تو دکھا، کچھ چیزیں وہ دکھا دے جس کا تو نے وعدہ کیا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ادفع باللتی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک، اے نبی آپ کہیں رب، اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں رب ان یحضرون، کہ وہ جنات اور شیاطین میرے اوپر حاضر ہوں، حتی اذا جاء احدهم الموت، آگے فرمایا کہ وہ وقت، یہ اب تو نہیں مان رہے نا، انکار کر رہے ہیں قرآن کا، جب ان میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک عمل کروں گا۔ جو میں اس وقت کیا کہا جائے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اب دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا، انا کلمۃ هو قالوا، یہ صرف ایک بات ہے جو کہنے والا کہتا ہے، ومن ورائہم برزخ، اور ان کے آگے ایک عالم برزخ ہے، الی یوم یبعثون، مبعوث ہونے، دوبارہ اٹھنے کے دن تک، یعنی قیامت تک وہ عالم برزخ میں رہیں گے۔ اور پھر عالم برزخ کب ختم ہوگا؟ جب سور میں پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم، اس وقت کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق، یہ دنیا کے خاندانی تعلق، خونی تعلق، رشتہ داری کا تعلق، یہ کبھی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا یتساءلون، پوچھا بھی نہیں جائے گا تو کس قوم کا ہے، تو دنیا میں پوچھا جاتا ہے نا کس کا بھائی ہے، وہ تیرا کیا لگتا ہے، تو کس قوم سے ہے، تیرا باپ کون ہے، نسل اور خاندان، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ فمن ثقلت موازینہ، جس بندے کا میزان نیکیاں بھاری ہو گئیں، اولئک هم المفلحون، کامیاب وہی ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار، اور جس کا نیکیاں کم پڑ گئیں وہ جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، ہم فیہا کالحون، اور اس میں بدصورت ہو جائیں گے۔ جہنم میں نا جہاں مختلف عذاب ہیں، زیادہ تر وہاں جہنم میں چہرے کے جل جانے کا اور بگڑ جانے کا ذکر کیا گیا ہے، بہت زیادہ۔ یہاں بھی ہے، چہرے بگڑ جائیں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے سورہ احزاب میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اور سورہ توبہ میں آتا ہے فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ ان کے چہروں کو، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ کیوں بار بار چہرے کا ذکر آتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت انسان کو سب سے زیادہ اپنے چہرے کی فکر ہے، اور کئی کام انسان اپنا
चेहरा दिखाने के लिए, मुंह दिखाने जोगे तो रह जाए ना, कहते हैं ना, रख रखाव के लिए अपना मुंह दिखाने के लिए कई काम करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये नहीं देखते कि शरीयत की पामाली हो रही है, अल्लाह ताला क्या कहेंगे। और फिर इस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या जतन किए जाते हैं, कितनी कोशिशें और मेहनतें। और फिर जो है कई नौजवान जो हैं वो दाढ़ियां मुंडवा के अपने आप को औरतों जैसा बनाने के लिए जो है वो सरगर्दा हैं। और औरतें जो हैं वो बाल उखड़वा के और पता नहीं क्या कुछ वो ब्यूटी पार्लरों में जाके करती हैं। और फिर एक है खूबसूरत बनना, अच्छा बनना, मेकअप वगैरह करना अपने खामन के लिए वो जायज़ है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो नाजायज़ के ज़ुमरे आती हैं, जिसमें वो बालों को उखड़वाना है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है बाल उखड़वाने वाली पर और उखाड़ने वाली पर, वो चीज़ें वो दुरुस्त नहीं है। और बाकी है अपने खामन के लिए मेकअप वगैरह करना, वो ठीक है। लेकिन अगर खूबसूरत बन के बाजार में जाना है, शादी के फंक्शन में जाना है, लोगों के सामने दिखाना है अपने आप को, तो फिर तो बहुत बड़ा गुनाह है। और उसी गुनाह पर अल्लाह फरमाते हैं जिस चेहरे की इस वक्त फिक्र है ना कि कहीं चेहरे पर दाग ना पड़ जाएं, चेहरे पर झरियां ना हो जाएं। कई जो है पैसे वाले लोग, खुसूसन ये फिल्मों में अदाकार जो हैं, वो कुछ जब बुढ़ापा आता है, चेहरे पर झरियां आती हैं, तो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, और कई कई बार करवाते हैं। किस लिए? ताकि खूबसूरत दिखें। अब तो करा रहे हैं ना सारा कुछ, लेकिन अगले जहान की फिक्र नहीं है, उस दिन की फिक्र करें। खुसूसन मेरी माएँ बहनें, असल कालिहून का जो लफ्ज़ है ना, कालिहून, इसका माना समझना हो, जो जिस पर आप रोटी पकाती हैं ना, तवे के ऊपर रोटी पकती है और नीचे से आग उसको झलसा देती है, उल्टा करके उसको देखें, उसके नीचे वाली जो साइड है ना, उसको कालिह कहते हैं। जल जल के वो बदसूरत, इस तरह इंसानों के, उन जहन्नमियों के चेहरे भी जल जल के बदसूरत हो जाएंगे। आज़न अल्लाह मिन्हु, अल्लाह हम सबको उससे महफूज रखें। और उसके लिए करने की क्या ज़रूरत है? अपने दिल को संवारने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा कोशिश और मेहनत हमारी चेहरे को खूबसूरत बनाने में है, उससे ज़्यादा मेहनत हम अपने दिल को संवारने की करें। अब ये मतलब नहीं है कि आप चेहरे को खूबसूरत ना बनाएं, ठीक है, आप खूबसूरत बनाएं, अच्छे जितना जैसे अल्लाह ने बनाया अच्छा दिखें। उसमें ये चीज़ खराबी है कि अल्लाह ने आपको जैसा बनाया वैसा आप नहीं चाहते, आप और तरह का बनना चाहते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ है ही नहीं, इतना मेकअप और इतना जो आर्टिफिशियल कर दिया कि हकीकत कुछ है और नजर कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल झूठ है ना। कई इस तरह के जो है ब्यूटी पार्लरों वाले काम करते हैं कि वो बंदा वैसा है ही नहीं, जमीन आसमान का फर्क है, जैसा बना दिया गया है मेकअप करके। और फिर इस वक्त और बड़ा जुर्म और खराबी जो बन रही है कि कई मर्द अपने आप को औरत बनाना चाहते हैं, कई औरतें अपने आप को मर्द बनाना चाहती हैं। ट्रांसजेंडर जो है, अपनी नस्ल को चेंज करना, ये तो और बड़ा जुर्म है। तो इसलिए फिक्र करें उस दिन की। और फिर आगे इंतहाई जो है लर्जा देने वाली आयत है, क़यामत के दिन जहन्नमियों को हालत ये बन जाएगी, कालिहून हो जाएंगे, और फिर कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन जालिन, अपने रब को पुकारेंगे, जहन्नम में सदाएं लगाएंगे, रब्बना कहेंगे, क्या कहेंगे? गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी, व कुन्ना कौमन जालिन, हम गुमराह थे। काल रब्बना अखरिजना मिनहा, ऐ हमारे रब एक मरतबा हमें और मोहलत दे दे, इस यहाँ से निकाल दे। फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अगर हमने दोबारा फिर गलती की तो हम जालिम होंगे। अल्लाह ताला क्या कहेंगे? फ़लक़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, अल्लाह फरमाएंगे इनसे कहो दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, ला तुकल्लिमून, मुझसे बात ना करो, मुझसे बात ना करो। क्या कहेंगे? रब्बना, दुनिया में जिन्होंने कभी रब्बना नहीं कहा ना, जहन्नम में जाके वो कहेंगे जब रब्बना, अपने रब को पुकारेंगे। अल्लाह ताला क्या कहेंगे? फ़लक़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, इनसे कहो दफ़ा हो जाओ, मुझसे बात मत करो। कब अपने रब को पुकारेंगे? अभी दुनिया में अगर हम गुनाहगार हैं, कई लोग कहते हैं ना हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, जितने भी हमारे गुनाह हैं, इस वक्त दुनिया में जिंदगी में हमारा रब हमसे कम से कम बात करने के लिए तो तैयार है ना। रमजान की मुकद्दस तरीन रातें हैं, थोड़ी रातें रह गई हैं, रातों को उठें, अपने गुनाह अपने रब के सामने पेश करें और अपने रब को मना लें। इस वक्त अल्लाह ताला बात करने के लिए तो तैयार है ना, चाहे जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ कर देंगे। लैलतुल कद्र की रातों को बैठें अल्लाह के सामने, रो कर गिर गिड़ा कर अपने गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह से माफ़ी मांगे। वरना जिस बंदे ने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी, वैसे ही चला गया, दुनिया में अपने रब को नहीं पुकारा, तो फिर जहन्नम में पुकारेंगे जहन्नमी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त बात भी नहीं करेंगे। ला तुकल्लिमून, इनसे कहो मुझसे बात ना करें।
حدیث میں آتا ہے کئی عرصے تک وہ جو ہے جہنمی پکارتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ جواب دیں گے اور کہیں گے ان سے کہو دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ انہ کان فریق من عبادی، تم میں ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، یقولون ربنا آمنا، جو کہتے تھے ربنا، ہے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تم نے میرے ان مومن بندوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک یہ کہ خود ایمان لائے، خود ایمان بھی نہیں لایا تم نے، اور میرے ان ایمان لانے والے بندوں کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا تھا، جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا تھا، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم نے بھلا دیا میری یاد کو، میرے ذکر کو، میری نصیحت کو بھلا دیا۔ وکنتم منہم تضحکون، اور تم مسخری کرنے والے تھے۔ انی جزیتہم اليوم، آج میں نے ان کو بدلہ دیا جن کا تم نے مذاق اڑایا نا، ان کو بدلہ دیا ہے، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، تم نے مذاق اڑاتے رہے تم ان کا، وہ غربتوں میں تھے، وہ تنگیوں میں تھے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ انہم هم الفائزون، آج دیکھو وہ کامیاب ہو گئے۔ قال کم لبثتم، پھر جہنم میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، فی الارض عدد السنین، کہ ہم زمین میں کتنے دن رہے۔ وہ عیاشیاں دنیا میں جو کر رہے ہیں اب، بدماشیاں اور سارے جو ہے لذتوں کے سامان ان کے پاس ہیں، اور جن عیاشیوں کی خاطر، جن دنیاوی لذتوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس وقت جہنم میں جب پوچھا جائے گا کتنے دن رہے، کیا کہیں گے؟ الا لبثتم قلیلا یوما او بعض، لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ جو جنت میں پہنچے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ ایک دن یا آدھا دن، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے جس کی خاطر ہم بہت سرگرداں پھر رہے ہیں، بڑے فکر مند پھر رہے ہیں کہ کیا بنے گا، کہاں سے کمائیں گے، کیسے پیسہ بڑھے گا، نام کیسے زیادہ ہمارا اونچا ہوگا، اور شہرت کیسے ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ ہم جو ہے دنیا کی خاطر مگن ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں چلے گا کب موت آ جائے۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی اگلی زندگی کی فکر کریں کہ اس اگلی زندگی میں کیا بنے گا ہمارا۔ ایک دن فوت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، یہ ساری چیزیں اور اچانک سے ختم ہوں گی۔ اچانک، جس طرح کسی اور کی موت کا پیغام ہمارے پاس اچانک پہنچتا ہے نا، اسی طرح ہماری موت کا پیغام بھی اچانک پہنچے گا۔ اس لیے کوشش کریں اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آئیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نے ایسے بیکار بنایا ہے، یہ زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، یہ سب ایسے بیکار ہیں۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بلند ہے، وہ حق ہے، وہ مالک ہے، وہ بہت بلند ہے، وہ یہ ابس کام نہیں کرتا، بیکار کام نہیں کرتا، اس کا ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، تمہیں بنانا بھی کسی مقصد کے لیے، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ آگے سورۃ النور ہے، نور کا معنی روشنی، اور اس سورت کے پیغامات اور احکامات پر جو بندہ عمل کرے گا اس کی زندگی میں نور آئے گا۔ اگر معاشرے میں اپنے گھر میں نور چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اس سورت کو پڑھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، گھر میں نور آئے گا۔ اپنے ماحول اور معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی بستی میں، اپنے جو ہے محلے اور علاقے میں نور چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، سورت کو پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ملک میں امن، سکون اور نور، شانتی چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اس سورت کو پڑھیں، اس کے احکامات کو نافذ کریں، نور آئے گا، امن آئے گا۔ اور خصوصاً وہ معاشرہ، اس معاشرے کے احکامات بتائے جا رہے ہیں جس معاشرے میں فحاشی پھیل چکی ہو، جس طرح اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں فحاشی، بلکہ اکثر ممالک میں الا ما رحم ربی، اکثر ملکوں میں فحاشی، عریانی، بے رہ روی، بے پردگی، زنا اور بہت زیادہ فحاشی پھیل چکی ہے۔ اس سورۃ النور کے احکامات کو اگر نافذ کیا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے تو فحاشی مٹ جائے گی، بے رہ روی، بے پردگی اور زنا، یہ سب غلط راستے زنا کے، اور یہ سب مٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ ابتدا کی اللہ نے سورۃ انزلنا و فرضنا، ہم نے اس سورت کو نازل کیا، ساری صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن اس سورت کے لیے خصوصاً کہا ہم نے نازل کیا، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے، اور یہ واضح ترین آیات ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ الزانیۃ والزانی، زانی مرد اور زانی عورت، زانیہ عورت، پہلے زانی عورت ہے، والزانی اور زانی مرد۔
یہاں پر تو پہلے ایک نقطہ دیکھیں، الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد، پیچھے تھا السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ جب چوری کا ذکر آیا تو پہلے مرد کا ذکر کیا، بعد میں عورت کا ذکر کیا۔ زنا کا ذکر ہے تو پہلے عورت کا ہے پھر مرد کا ہے۔ اس لیے یہاں پر نا دو نقطے مفسرین نے لکھے ہیں، ایک یہ ہے کہ زنا عورت کی طرف سے ہو تو اس کا جرم اور اس کے اوپر جو تہمت ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کے اندر حیا کا عنصر زیادہ رکھا ہے، وہ حیا والی ہے، شرم والی ہے۔ مرد کی نسبت حیا کا عنصر عورت میں اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اس کی طرف سے اگر یہ کام ہو اس کے لیے زیادہ جو ہے بڑا گھناؤنا کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کا، اس لیے پہلے زانیہ عورت آئی۔ دوسرا نقطہ جو زیادہ مجھے اچھا لگا ہے وہ یہ ہے کہ چوری کرنے والے میں پہلے مرد کا ذکر کیا، السارق والسارقہ، کہ چور مرد زیادہ ہوتے ہیں، چوریاں مرد زیادہ کرتے ہیں، عورتیں کم کرتی ہیں، اور زنا عورتیں زیادہ کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں۔ اور عورت کی طرف سے جب تک پہل نہ ہو، عورت کی طرف سے رضامندی جب تک نہ ہو، مرد نہیں جا سکتا زنا کی طرف۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں جو بے راہ روی ہے، عورتیں اگر پردہ کر کے، شرعی پردہ مکمل کر کے جو ہے، اگر باہر نکلنا ہے مکمل پردے میں ہے، ورنہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھیں، اور باہر ضرورت کے تحت نکلنا ہے، پہلے تو بلا ضرورت نکلے نہیں، ضرورت کے تحت نکلنا ہے تو مکمل پردے میں آئیں، تو زنا ختم ہو جائیں گے۔ جب بن سور کے اور ٹائٹ لباس پہن کے آدھا جسم دکھا کے باہر آئیں گی اور پھر لوگوں کو اپنی طرف خود مائل کریں گی تو زنا ہوں گے۔ تو اس لیے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے دوسری آیت ہے نا اس سورت کی، سورت کا نام نور ہے اور پہلے زنا ہے۔ نور اور زنا کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جس بندے میں زنا ہو کبھی اس میں نور نہیں آ سکتا، کبھی اس کے دل میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کبھی نور نہیں آ سکتا۔ جس عورت میں زنا ہو اس کے دل میں کبھی ایمان کا نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کے سزا پہلے بتائی گئی ہے کہ جس معاشرے میں زنا پھیلا ہوا ہو اور زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا جائے اور چار گواہ ہو، تو ان زنا کرنے والوں کو کیا کرو، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتے ہیں کہ ایک جائز راستہ ان کو مل چکا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، پھر بھی وہ غلط راستے کی طرف آتے ہیں، تو پھر ان کا اس زمین پر رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ پھر ان کو کوڑے نہیں مارنے، ان کو زمین میں گاڑ دو، زمین رجم کرنا ہے ان کو، زمین میں آدھا گاڑ کے اوپر سے پتھر برساؤ، اور اس وقت تک پتھر مارتے رہو جب تک وہ گندے جراثیم اس زمین سے ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے انسان کو، ایسے مرد کو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے، غلط راستہ تلاش کرتا ہے، یا ایسی عورت جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتی ہے، تو اس کو اس زمین پر رہنے کا پھر حق نہیں ہے۔ اور پھر ایک یا دو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ملتے ہیں کہ آپ نے غالباً ایک ہی واقعہ، ایک عورت کو آپ نے رجم کیا اور ایک مرد کو رجم کیا آپ نے، صرف ان پر جب سب کے سامنے سزا نافذ کی گئی، پورے مدینے میں پھر کوئی دوسرا واقعہ اس طرح کا زنا کا نہیں آیا۔ اگر اس طرح کے جو ہے سب کے سامنے آگے بتایا گیا کہ اعلانیہ ان کو سزا دینی تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے۔ یہاں سے نا پہلے 2-3 رکوع وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، تو کون کون سے احکامات ہیں ان کو نافذ کریں کہ برائی ختم ہو جائے، برائی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کون کون سے احکام ایسے ہیں جن کو نافذ کریں کہ برائی ہو ہی نہ۔ پہلے برائی کو ختم کرنا ہے، برائی ختم ہو گئی، صفائی ہو گئی، ستھرائی ہو گئی، اب کچھ ضروریات ہیں، ان کو بھی تو آخر رکھنا ہے نا، ان پر عمل کرو، ان ضروریات پر عمل کرو، تو آگے گناہ ہوں گے ہی نہیں، نور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے وہ احکامات آ رہے ہیں جن پر برائیاں پھیل چکی ہیں تو عمل کرو، برائیاں مٹ جائیں گی۔ اب زنا کی سزا آئی نا، اس کے لیے احکامات بھی بتائے گئے، ایسے نہیں سزا دینی، بلکہ آگے کا الزانی لا ينکح الا زانیہ، یاد رکھو زانی مرد صرف زانیہ عورت سے ہی نکاح کرے گا، لا ينکح الا زانیہ، یاد رکھو۔ اگر تم زنا کر رہے ہو نا، اور اس وقت بھی خصوصاً وہ نوجوان جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، وہاں رہ کر جنہوں نے اپنے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں نا، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں، اس وقت فخری انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اتنوں کے نمبر میرے پاس ہیں، اتنوں کی دوستیاں ہیں میرے ساتھ۔
آج بتا رہے ہو نا فخر سے، یاد رکھو قرآن کا یہ اعلان ہے، اگر زنا کرتے رہو گے، تمہاری جو ہے گرل فرینڈ ہے نا، جو تمہاری بیوی بننے والی ہے نا، اس کے بھی بوائے فرینڈ ہوں گے۔ پھر آگے بھی آیت آ رہی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تم پاک رہو گے تو تمہیں جو بیوی ملے گی وہ بھی پاک ہوگی، اگر تم نے اپنے آپ کو غلط رکھا تو بیوی بھی وہی ملے گی۔ اور پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود آج یہ بھی بہت بڑا جو ہے خرابی ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی مرد جو ہے اور جگہ پہ وہ منہ مار رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں، اور عورتیں موبائل کی وجہ سے جو ہے اور مردوں کے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو یاد رکھیں، مرد جو سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، رب کو تو پتا ہے نا۔ اللہ کا ڈر جب تک دل میں نہ ہو کوئی کسی کو نہیں سدھار سکتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، مت سمجھیں کہ میری بیوی پاک ہے اور میں جو کر رہا ہوں وہ تو کسی کو نہیں پتا۔ جیسے تم رہو گے تمہارا گھر بھی ویسے ہی ہوگا۔ تم کسی اور کی عزت کو خراب کرو گے نا تو تمہاری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، کسی اور کی بہن، بیٹی، کسی کی ماں۔ دیکھیں نا، یہی ذہن سازی ہے، یہی چیز بتانا مقصود ہے، یہی اصل قرآن کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آپ کو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں سارے گناہ چھوڑتا ہوں، سب گناہ چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک گناہ کی آپ مجھے اجازت دے دیں، ایک گناہ کی اجازت دیں۔ اب دیکھیں وہ دل کے صاف تھے، ایک گناہ کی اجازت دیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میری زنا کرنے کی عادت ہے، مجھے یہ اجازت دے دیں، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوڑتا، باقی سارے گناہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے کوئی اس پر فتویٰ نہیں لگایا، کوئی آپ نے اس کو یعنی غصہ نہیں ہوئے، آپ نے اس کو بلایا، بٹھایا، پیار سے سمجھایا۔ آپ نے کہا دیکھ، جس سے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دو، کیا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو تجھے یہ پسند ہوگا؟ تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے پیغمبر میری بہن کے ساتھ۔ آپ نے کہا تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھپھو کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی یہ زنا کرے تجھے یہ پسند ہوگا؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر کبھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جس کے ساتھ تو کر رہا ہے وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ شادی شدہ ہے تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ پھر اپنے ساتھ تو جو کام پسند نہیں کرتا کسی اور کے ساتھ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، آپ نے دعا کی اللہم طہر قلبہ، اللہم حسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کو اچھا کر دے، اس کے دل میں جو برے خیالات ہیں اور شہوت بھڑک رہی ہے اللہ اس کو پاک کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی میرے لیے، کبھی اس کے بعد مرتے دم تک مجھے زنا کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ آج ہم سے کوئی آئے اس طرح کی اجازت مانگے ہیں مولوی صاحب تو پھر پہلے کہیں گے پکڑو اس کو، کیسا بندہ آ گیا مسجد میں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس انداز میں سمجھائیں، اور میرا پیغام بھی جن میرے بھائیوں تک جائے تو اگر ذہن میں اس طرح کے خیالات ہیں، کبھی خیال بھی آئے کہ میں نے موبائل پر یا کسی چیز کا استعمال کر کے، یا میری کلاس میں ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں تو فلاں سے میں دوستی کر لوں، فلاں کو یوں کر لوں، اگر خیال بھی آئے تو پھر ذہن میں فوراً یہ آنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں، اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اگر بیٹی نہیں ہے بہن تو ہے، بہن نہیں ہے ماں تو ہے نا، ماں تو ہے، خالہ ہے، پھپھو، کوئی بھی تو آپ کی پھر عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی اگر آپ کسی اور کی عزتوں کو خراب کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں۔ تو آگے یہی کہا گیا کہ زنا کرنے والا مرد یاد رکھے اس کے لیے پھر زانیہ عورت ہوگی، اور زانیہ عورت کے لیے زانیہ مرد ہوگا، ان سے کوئی اور نکاح نہیں کرتا۔ یا پھر مشرک، شرک کرنے والا، وہ بھی اسی طرح کا اللہ کے حق میں دوسروں کو داخل کرنے والا ہوتا ہے، اور زانی عورت اپنے شوہر کے حق میں کسی اور کو داخل کرنے والی ہوتی ہے۔ اب یہ جو زنا کی سزا اتنی سخت بتائی گئی ہے، اس کے لیے سخت قانون، سخت کرائیٹیریا بھی رکھا گیا ہے۔ ایسے نہیں کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ الزام لگا دے کہ یہ تو زنا کر رہا تھا، اب ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے کہ جو لوگ کسی کو دیکھیں، کوئی بندہ دیکھے کسی کو کہ وہ زنا کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 4 بندے اور بھی لائے، 4 گواہ ہوں، 3 بندوں کو، ایک وہ خود، 3 اور لائے۔ 4 بندوں نے اگر واقعتاً دیکھا ہے کہ کوئی زنا کر رہا ہے اور وہ چاروں آ کر گواہی دیں، پھر ان پر حد لاگو کی جائے گی۔ ورنہ اگر کسی ایک نے دیکھا ہے تو کیا کرے؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا، کسی ایک نے دیکھا ہے تو کیا کرے؟
ایک نے دیکھا ہے تو ان کو کہہ دے بھائی یہ کام جو تم کر رہے تھے اللہ کے نافرمانی کا، توبہ کرو اپنے رب سے معافی مانگو۔ چلو میں کسی کو نہیں بتاتا، آئندہ یہ نہیں کرنا۔ اب وہ اپنے اندر اندر شرمشار ہوں گے، ان کا رب کا معاملہ ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگیں گے وہ۔ اگر وہ بندہ جا کر کسی کو بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے، وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اگر مکر جاتے ہیں تو پھر یہ الزام لگانے والا ہوگا۔ الزام، کیونکہ کوئی الزام نہ لگائے کسی پر، ایسے الزام لگا کے کسی کو سزا دلوا دے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو اس لیے بچ جائیں اور ڈر جائیں۔ الزام لگانے والوں کی بھی سزا مقرر کر دی گئی کہ معاشرے میں پھر یہ اتنی بڑی سخت سزا رکھی گئی ہے تاکہ معاشرہ پاک ہو، اور پاک ہونے کی بجائے کوئی اپنے جو ہے ذاتیات اور اپنے دشمنیوں کی وجہ سے الزام نہ لگاتے پھریں۔ الزام کی بھی سزا رکھ دی گئی۔ والذین یرمون المحصنات، جو محصنات پر، پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور وہ پھر لم یأتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ بھی نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلد، ان کو 80 کوڑے لگانے ہیں۔ کسی پر زنا کی تہمت لگا دیں تو 80 کوڑے لگاؤ ان کو۔ آج جو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کی، ایکسپوز ہو گیا، فلاں ہو گئے ہوں، ان لوگوں کو اگر شرعی احکامات نافذ ہوں، جب تک 4 گواہ نہیں لاتے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے جو معاشرے میں برائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ہاں الا الذین تابوا، اب پھر ان کو 80 کوڑے بھی لگانے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، آئندہ اگر کسی کی گواہی لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ان کی گواہی نہیں لیں گے، کیونکہ پہلے جھوٹی گواہی میں ان کو مار پڑ چکی ہے، جھوٹے ہیں یہ، ان کی گواہی پھر آئندہ قبول نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب ایک اور معاملہ تھا اہم ترین، کہ ایک بندہ کسی اور کو دیکھتا ہے گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، اس کے پاس گواہ نہیں ہو تو چلو خاموش ہو گیا کہ اللہ ان کو معاف کرے۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے وہ کسی مرد کے ساتھ ہے، اب وہ 4 گواہ لائے۔ ایک صحابی نے جب یہ آیتیں اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے پیغمبر اتنی بے غیرتی کہ ہم اپنی بیوی کو دیکھیں کہ کسی غیر مرد کے ساتھ ہے اور ہم 4 بندوں کو بلائیں کہ آپ دیکھو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور خاموش ہو جائیں، بیوی نہیں مان رہی، بتائیں، آ کر بتائیں تو پھر بیوی نہ مانے ہمیں سزا ملے، خاموش رہیں تو پھر کس برے کام پر ہم خاموش رہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اور احکامات نازل کیے کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو غلط کاری پر دیکھتے ہیں اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر وہ خود ہیں، وہ خود گواہ ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادۃ بل، اب وہ 4 قسمیں اٹھائیں گے، 4 گواہوں کے مقابلے میں کی جگہ پر 4 قسمیں وہ اٹھائیں گے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچے ہیں، اپنی بیوی پر جھوٹ نہیں باندھ رہے، اور 5ویں قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنی بیوی پر جھوٹ بول رہے ہوں، اور بیوی مان لے تو اس کو سزا ہوگی، اگر وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے خامن جھوٹ بولتا ہے، تو اسی طرح وہ قسمیں اٹھائے گی، اس سے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا اگر وہ 4 قسمیں اٹھائے اللہ کی، اور 5ویں دفعہ وہ کہے اللہ ان غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر اس کا خامن سچوں میں سے ہوا تو۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں، کہ ایسا کام اگر کسی سے ہو گیا تو اس کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ تواب ہیں۔ یہ بھی ایک معاملہ آیا تھا، ایک خامند نے اپنے بیوی پر تہمت لگائی تھی تو بیوی نے بھی آگے قسمیں اٹھا لیں، جب وہ آخری قسم اٹھانے لگی صحابہ کہتے ہیں ان کو آ کر نہ روکا گیا کہ دیکھو دنیا کی سزا کم ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، تو اپنے ایمان کو خراب نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میرے خاندان کو جو ہے آر کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ میرے اوپر جناح کی تہمت لگ جائے گی، تو اس نے 5ویں قسم بھی اٹھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو اس کا بچہ جو اس کے بعد اس کو دیکھنا، اس کا بچہ وہ ہو، اس صورت کا ہو، گھنگریالے بالوں والا، کالے رنگ کا اور پتلی پنڈلیوں والا۔ آپ نے نشانیاں بتائیں کہ جس مرد کے ساتھ زنا کی تہمت اس کے شوہر نے لگائی تھی وہ اسی طرح کا تھا، کالے رنگ کا، گھنگریالے بالوں والا، پتلی پنڈلیوں والا، اس کا بچہ اسی شکل و صورت پر پیدا ہوا جس کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کے احکامات نہ ہوتے نا تو پھر دنیا دیکھتی میں اس عورت کا حشر کیا کرتا ہوں جس نے جھوٹی قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ قسمیں اگر اٹھا لیں تو دنیا میں ہم سزا نہیں دے سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اسلام نے جو سزائیں بتائی ہیں وہ پوری ایک تحقیق کے مطابق ہے، بلا وجہ کسی کو منوانے کے لیے سزا دینا یہ کہیں جائز نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے تھانوں میں پولیس والے جرم منوانے کے لیے مار رہے ہوتے ہیں،
یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. جرم منوانے کا اور طریقہ ہے، کرائٹیریا ہے، اس کے مطابق آتا ہے مجرم جرم مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو گواہ نہیں ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. ٹھیک ہے نا، کبھی تو پکڑا جائے گا، اب نہیں پکڑا گیا تو اب آگے پکڑا جائے گا. اور آگے حضرت امی عائشہ، پورا ایک رکوع ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک جسے کہتے ہیں وہ بیان ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوہ بنی مصطلق. یہ تفصیلاً واقعہ جو ہے صحیح البخاری میں اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے. امی عائشہ خود بتاتی ہیں کہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں پڑاؤ کیا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی تو باقی قافلہ چلا گیا. اور آپ اونٹوں کے اوپر نا ہودج رکھتے تھے جس میں آدمی بیٹھتا ہے، خواتین بیٹھا کرتی تھیں جس میں، وہ ہودج اتار کر نیچے رکھا ہوا تھا. امی عائشہ اتر کر چلی گئیں. اب دوسرے ہودج اٹھا کر رکھنے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ اندر امی جان ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا اور سمجھا کہ موجود ہے یہاں پر، وہ نہیں تھی وہاں، تو وہ جو ہے قافلہ نکل گیا. اور جب یہ واپس آئیں تو قافلہ چلا گیا تھا، وہیں بیٹھ گئی. پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کسی قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، کوئی گرا پڑا سامان قافلے والوں کا وہ اٹھاتے آنا ہے آپ نے. تو وہ جب آئے دیکھا کہ امی جان بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے امی جان کے لیے دوسری طرف، پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، دوسری طرف منہ کیا اور اونٹ بٹھا دیا، ان کو بٹھایا اور پورا راستہ جو ہے امی جان کو لے کر آ گئے. اب جب آگے منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے تہمت لگا دی. عبداللہ بن ابی سب سے منافقوں کا جو بڑا سردار تھا، اس نے کہا معاذ اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صحابی کے ساتھ ناجائز اور غلط تعلقات تھے، اس وجہ سے جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی ہیں. دیکھو اکیلے آئے ہیں نا، اب کتنی بڑی تہمت تھی. امی جان خصوصاً ایک پاک دامن عورت کے لیے ایسی باتیں، تو وہ اس سے تو پیچھے ہم پڑا ہے نا. حضرت مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاتی تو وہ میرے لیے بہتر ہے. ایک پاک دامن عورت کے لیے سب سے بڑا مر جانے کا مقام ہوتا ہے اس وقت، کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاتی. تو مجھے یاد آیا پچھلے دنوں 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، بھاولپور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ہمارے پاس بھی گروپ میں وہ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھتی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی کہ میں نا جو سبق پڑھتی ہوں لیکچر آپ کے، میرے ساتھ میری جو اکٹھے رہنے والی ہاسٹل میں اکٹھے رہتی ہیں اور لڑکیاں، ان کو میں سنواتی ہوں اور ان کو سمجھاتی ہوں. وہ نماز بھی نہیں پڑھتی اور ان کے غلط تعلقات ہیں، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں. تو میں نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے اوپر تہمت لگا دی، میرے اوپر تہمت لگا کے کہ اسی کے ناجائز تعلقات ہیں لڑکوں کے ساتھ، میرے گھر تک بات پہنچا دی. اب بیچاری وہ رو رو کے برا حال ہے اس کا کہ ایک عورت جو اس کام والی ہو ہی نہ، اس پر اس طرح کا جب الزام لگایا جائے اس کے لیے تو بہت بہت برا ہوتا ہے. اب انہوں نے افواہ پھیلا دی. پہلے تو امی جان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب پتہ چلا کہ اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ آپ سے ناراض تھے. اور کئی دن کے بعد امی جان کہتے ہیں مہینہ سے بھی زیادہ گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دن ماحول اور معاشرے کا باتیں سن کے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا کہ عائشہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے استغفری لذنبک، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اپنے رب سے معافی مانگ لو. امی جان کہتے ہیں یہ بات جب سننی تھی کہ تو میرا کلیجہ جگر پھٹ گیا. پہلے تو رو رہی تھی، اب میرے آنسو آنا بھی بند ہو گئے، آنسو بھی خشک ہو گئے کہ اب تو میرے سرتاج کو بھی، باقیوں کو تو چلو تھا شک تھا، میری پاک دامنی پر اب آپ کو بھی شک ہونے لگا ہے. باقی نے تو کہہ دیا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا کہ اگر گناہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے، اگر عائشہ گناہ ہوا ہے تو معافی مانگ لو. امی جان کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ اپنی والدہ کے پاس بھیج دو، مجھے اجازت دو میں وہاں جاتی ہوں. کہتے اپنی والدہ کے پاس گئی، کھانا پینا چھوٹ گیا، کئی دن ہو گئے، نہ کچھ کھایا نہ پانی کا ایک گھونٹ پیا، اور اتنا رو رو کے برا حال تھا. میری ماں مجھے دلاسا دیتی اور کہتی عائشہ دیکھو جو اپنے شوہر کی اس قدر محبوب بیوی ہوتی ہے، لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں کرنے دو، اس کی طرف نہ جاؤ، اللہ تو جانتا ہے نا. کہتے مجھے کہاں سکون آئے. کئی دن گزرنے کے بعد، غالباً 40 دن، اتنے دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی میں یہ پورا رکوع نازل کر دیا، پورا رکوع نازل کیا.
اور کس کس طرح کی باتیں کی وہ ابھی پڑھتے ہیں. پورا رکوع نازل کے جب یہ باتیں نازل ہوئی امی جان کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا اور یہ پڑھ کے سنایا. تو امی عائشہ کہتی ہیں مجھے میری ماں نے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو امی جان کہنے لگی میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو شک ہو گیا تھا, میرے رب نے میری پاک دامنی کو آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا ہے, ورنہ دنیا والے تو کہہ رہے تھے, دنیا والے تو سارے باتیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ کیا باتیں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤ بالافک, وہ لوگ جو افک لائے تھے, بہت بڑا جھوٹ لے کے آئے تھے, عصبۃ منکم, ایک جماعت تھی تم میں سے جنہوں نے یہ پلان کیا, لا تحسبوہ شرا لکم, اتنی بڑی بات. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی پریشانی ہے, امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے, اور صحابہ کرام کے لیے بھی پریشانی ہے کہ کہاں تہمت لگی ہوئی ہے. دین کا مرکز, دین کا منبع, جہاں سے دین سیکھنا ہے ہم نے, اس گھر کو جو ہے متعون قرار دے دیا گیا ہے اور غلط قرار دیا گیا ہے. تو ہم لوگوں کو آئیڈیل نمونہ بنا کے اس کو دکھائیں گے, کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا کام ہو گیا لیکن تم اس کو لا تحسبوا شرا لکم, اس کو برا نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پازیٹیو سوچنا ہے, کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہیں رکھنی, مثبت سوچنا ہے ہمیشہ. چاہے جتنی بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے نا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تلاش کرنی ہے تم نے. کتنی بڑی مصیبت تھی, اللہ فرماتے ہیں اس مصیبت کو برا نہ سمجھو, تمہارے لیے اچھا ہے. تو آج بھی ہمیں یہ پیغام ہے کہ کسی معاملات اور مشکلات, پریشانیاں اور دکھ جتنے بھی بڑھ جائیں, ہر وقت ہمیشہ اچھا سوچنا ہے کہ اللہ بہتر کر دیں گے, اللہ بہتری کریں گے. اسی میں ہی کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی, اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. ہمیشہ مثبت سوچیں, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر آگے کہا کہ جس نے جتنا حصہ لیا ہے نا اس گناہ میں سے, ہر ایک کے لیے عذاب ہوگا. والذی تولی کبرہ, اور جو اس سارے معاملے کا ولی اور مالک بنا, جس نے پلان کیا ہے اور جو بڑا ہے اس کا, اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اور آگے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون, کیوں نہیں یہ ہوا جب تم نے یہ سنا تھا, مومن مردوں نے مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں اس کو جو ہے بہتر سمجھا. وقالوا ھذا, اس کو تم نے صحیح سمجھنے لگے, اس کام کو تم اپنے دل میں سمجھ رہے تھے شاید ہو یہ کام. وقالوا ھذا افک مبین, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. لولا جاءوا, کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لاتے؟ پیچھے وہ کام یہی تھا نا کہ کسی پر زنا کی تہمت لگاتے تو 4 گواہ لائیں, یہ 4 گواہ کیوں نہیں لاتے؟ اگر نہیں لاتے 4 گواہ, فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں. اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا نا, دنیا میں بھی تم کو اللہ کا عذاب پکڑ لیتا کہ تم نے جو یہ جھوٹ باندھا اور تہمت لگائی. استلقونه بألسنتکم, جب ایک دوسرے کے منہ سے, زبانوں سے تم بات سنی سنائی آگے پہنچا رہے تھے. وتحسبوه هینا, اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے کہ سنی سنائی باتیں آگے کر رہے تھے. آج ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا, بات چلتی ہے, افواہ پھیلتی ہے, کہاں تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اگر کوئی اس بات کی تحقیق میں لگ جائے, پیچھے جا کے پتہ چلتا ہے تو بات اتنی سی تھی, اور جب وہاں پہنچی تو اتنی بن چکی تھی. اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو حقیقی معمولی, اور کہتے کہ مجھے تو فلاں نے بتائی تھی, میں نے تو فلاں سے سنی تھی. اور کچھ تو فلاں کا نام بھی نہیں لیتے, ایسے سنی ہے بات, پوچھو بھی آپ کو کس نے بتائی, بھئی لوگ کہہ رہے تھے, سنی ہے بات, ایسے بس کسی نے کہا ہے. کمال ہے بھائی. وہی بات ہے نا, یہاں اسلامی اصول نہیں ہے, ضوابط نہیں ہے. ورنہ الزام لگانے والے کو جب ایک مرتبہ سزا مل جائے تو ہر کسی کے منہ بند ہو جائیں, بغیر تحقیق کے کوئی آگے بات نہ کرے. اللہ فرماتے تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے, اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا کام ہے کہ بغیر تحقیق کے تم سنی سنائی باتیں آگے کرتے رہو. ولولا اذ سمعتموہ, اور کیوں یہ نہیں ہوا کہ جب تم نے اس سے سنا تم نے یہ کیوں نہیں کہا ام نتکلم بہذا, ہم اس کے متعلق بات نہیں کر سکتے. بڑی عزت والی جگہ ہے, پاک دامنی والی جگہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, ہمیں حق نہیں بنتا اپنی زبانوں کو کھولنے کا. تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آج بھی یہ پیغام ہے کسی بڑے کے بارے میں, خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں, کوئی بندہ کوئی تاریخی بات لے کے آ جائے, کوئی ایسی روایتیں لے کے آ جائے, ہم کیا کہیں؟ ہمارا حق نہیں بنتا ان کے بارے میں زبان کھولنے کا. تھے ان کے آپس میں اختلافات, جنگیں بھی ہوئیں, لیکن اللہ نے جب رب ان سے راضی ہو گیا, ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولیں؟ آج ایک بدبخت وہ میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کہتا ہے اب ہم اپنی زبانیں تو کھول سکتے ہیں نا, کہ اس وقت ہوتے تو ہم تلواریں سوت لیتے. ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے اپنے رب سے, جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی جو ہے ناپاک زبانوں کو کھولتے ہیں. ان کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. ہمارا حق نہیں بنتا کسی کے بارے میں, کسی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو کھولیں. ٹھیک ہے نا, اللہ فرما رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں, ان تکل, تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس معاملے میں بات نہیں کرتے. سبحانک ھذا, یہ پاک ہے
सुबहानका हाजा, ये पाक है। कौन? आयशा पाक है। हाजा बहतान अजीम, ये बहुत बड़ा बहतान है, ये इस पर लगाया गया, ये बहतान है। अल्लाह ने पाकीज़गी का ऐलान किया। या इज़्ज़ुकुमुल्लाह, आगे फरमाया अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि इस तरह के काम दोबारा नहीं करने अगर तुम मोमिन हो। ठीक है ना। आगे फरमाया जो लोग फहाशी फैलाते हैं लोगों में, उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। जो दुनिया में मोमिनों के दरमियान फहाशी फैलाना चाहते हैं उनके लिए अजाबात हैं। आगे कुछ और अहकाम बयान किए गए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ऐ ईमान वालों शैतान के रास्तों की पैरवी न करो। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं उनकी सज़ा बयान की गई। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलात, जो लोग मोमिनात गाफिलात औरतों पर, मोमिनात औरतों पर, गाफिलात औरतों पर तोहमत लगाते हैं जिना की, जिस तरह अम्मी आयशा पर लगाई गई, इस तरह अगर बाद में भी कोई किसी मोमिना औरत पर, गाफिला औरत पर तोहमत लगाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में लानती हैं वो, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ पर एक और नुक्ता भी है, कहा गया मोमिनात गाफिलात, यरमूनल मुहसनात पाक दामन औरतें, अल गाफिलात गाफिला औरतें। गाफिला का क्या मतलब है? कि जिनको इस फहाशी वाले काम का पता भी नहीं है, गाफिल हैं वो। फहाशी क्या होती है उनको नहीं पता, गाफिला औरतें हैं। ऐसी माएँ बहनें जो गाफिल हैं कि फहाशी होती क्या है, यहां पर गाफिलात कहकर सेक्स एजुकेशन का रद्द किया गया है। आज जो सिखाते हैं ना स्कूलों में, जी ये एजुकेशन दो इनको बताओ और समझाओ, कल ताकि ये बड़ी हों जब मुआशरे में जाए तो अपनी सेफ्टी कर सकें। उससे सेफ्टी नहीं होती और ज्यादा फाशी फैलती है। सेफ्टी इस्लाम ने दी है कि उनको पर्दा सिखाओ। आप उनको स्कूलों में दिखा रहे हैं कि जिस्म के अगर इस हिस्से पर हाथ लगाएं तो क्या फील होता है आपको, इस हिस्से पर हाथ लगाएं तो फिर क्या महसूस होता है, ये फलां है, ये जो है राइट जो है टच है, ये बैड टच है, ये फलां, ये क्या सिखा रहे हैं आप? इससे तो और ज्यादा फाशी फैलेगी। इस्लाम ने जो चीजें दी हैं कि एक तो मर्द और औरत अलग अलग रहें, पढ़ने के लिए जाना है, जहां जाना है वो अलग रहें, इकट्ठे मिक्स नहीं करना है इनको। मिक्स करोगे तो फिर तो टच होंगे, फिर सारा कुछ होगा। मिक्स भी कर दिया आपने, इकट्ठे बैठे हुए, फिर उनको सिखा रहे हो, फिर पता नहीं क्या कुछ पढ़ाते रहते हैं, फिर माहौल मुआशरा हमारे सामने है। तो यहां पर कुरान ने रद्द किया है गाफिला औरतें, गाफिलात, जिनको नहीं पता कि फाशी क्या होती है और यानी क्या होती है, बेरहरवी, उनको नहीं पता होता, गलत रास्तों का नहीं पता होता, सिर्फ उनको जायज रास्ते का पता होता है कि शादी होती है, निकाह होता है, ठीक है ना, उनको नहीं पता। ऐसी औरतों पर इतनी पाक दामन है, मोमिना है, जो नेट से दूर हैं, दुनिया के माहौल और मुआशरे से दूर हैं, उन पर जो तोहमत लगाएं ज़िना की, उनके लिए क्या है, दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है। आगे कहा गया कि खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, जानी मर्द जानी औरतों के लिए, और जानी औरतें जानी मर्दों के लिए। अब आगे कुछ अहकामात वो बताए गए कि जिन पर अमल करेंगे तो मुआशरे में गुनाह होगा भी नहीं, मुआशरे में गुनाह नहीं होंगे। उनमें क्या है, पहले इस्तिज़ान के अहकामात बयान किए गए कि किसी के घर में जाना है तो इजाज़त लेकर जाना है। पर्दे के अहकामात आ गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, किसी और के घर में जाना है ऐसे मत जाओ, हत्ता तस्तअज़िनू, यहां तक कि इजाज़त लो, पहले दरवाजे पर बेल बजाओ, बताओ कि मैं आने लगा हूं। और फिर उस घर में औरतें रहती हैं तो वो पर्दा कराएंगे, पहले आपने किसी काम के लिए जाना है, बैठक में बैठना है, ठीक है, बगैर इजाजत के किसी के घर में ऐसे मुंह उठाए नहीं चले जाना। आज हमारे घरों का बहुत ज्यादा माहौल खराब है, ये दी मामू का घर है, ये चचा का घर है, ये खाला का घर है, अब खाला के घर में जाके रह रहा है। और कई तो कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे का दिल ही नहीं लगता, इसका दिल ही खाला के घर में लगता है। अब पता नहीं खाला के घर में किसके साथ दिल लगा हुआ है इसका। कभी किसी का दिल मामू के घर में लगता है, वो मामू के घर में रह रहा है, उसकी जवान बच्चियां भी हैं। इसी को तो दयूसियत कहते हैं। ये पर्दे के अहकामात ये नाफिज करेंगे, ठीक है, आपका वो भतीजा है, आपका भांजा है, आप बड़ी उम्र के हैं, आप उसकी खाला हैं, आपसे तो पर्दा नहीं है, आपकी बेटियां, वो तो उसके लिए नामहरम है, उनके साथ उसका निकाह हो सकता है। जब आप सारा माहौल मिक्सअप कर देंगे, घूम रहे हैं इकट्ठे, जो है सलाम हो रहा है, इकट्ठे बैठ के गपशप मारी जा रही है, फिर आगे रास्ते सारे खुलेंगे। तो इस्लाम ने क्या बातें की, इस्लाम ने पर्दे के अहकामात बताए हैं, बगैर इजाजत के नहीं जाना, इजाजत लेके जाना है। और आगे सूरह अहज़ाब में भी मजीद पर्दे के अहकामात आएंगे। और फिर और बताया कि ऐसा घर जिसमें
रिहाइश नहीं है, जहाँ पर औरतें नहीं रहती, सामान रखा हुआ है या डेरा है या स्टोर है तुम्हारा, तो उसमें जो है वो बगैर इजाज़त के जा सकते हो। अन तदखुलू बुयूतन गैर मस्कूना, जहाँ पे रिहाइश नहीं है, फ़ीहा मताउन लकुम, वहाँ पे सामान है। और आगे ये बताया गया कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, फिर इजाज़त लेने के बाद भी किसी के घर में आप गए हैं, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, फिर अपनी नज़रों को नीचे रखें। आपको बैठक में बिठाया गया है, आप ताक झांक ना करते रहें। बैठक में अंदर वाला दरवाजा खुला है, वो अंदर से आपके लिए चाय लेने गया है, आपकी मेहमान नवाजी करने गया, आप उस दरवाजे से झांकते रहें कि वहां की औरतों को देख लें, या बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखते रहें। नहीं ऐसे करना। मोमिनों से भी कहा गया अपनी नजरों को नीचे रखें। वकुल लिल मुमिनाती, और मोमिना औरतों को भी कहा गया कि पर्दा करने के बावजूद, हिजाब करने के बावजूद भी तुमने नजरों को नीचे रखना है। वयहफ़ज़न फ़ुरूजहन, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। वला युब्दीन ज़ीनतहन, अपनी जीनत को ज़ाहिर नहीं होने देना, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो ज़ाहिर हो जाए। यानी पर्दा करने के बावजूद भी कुछ जीनत ऐसे है, मसलन हाथ हैं, कोई चीज़ देते लेते वक्त, कोई पकड़ते वक्त वो ज़ाहिर हो गए, या जिस्म की बनावट ऐसी है, कद ऐसा है कि जो हिजाब भी पहना है, आपने बुरका भी पहना हुआ, फिर भी वो छुप नहीं सकता, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो ज़ाहिर हो गया। और आगे क्या फरमाया, वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना, और ऐसे भी ना हो अपने पाँव को ज़रब ना लगाओ। पहले जो पाजेब पहनते थे ना पाँव में, कि वो पाजेब के जो छनकार है, वो आवाज़ वो मर्द के कानों में न जाए। कितना इस्लाम ने औरत को महफूज किया है और पर्दे में रखा है, किस लिए? ताकि बुराई के दरवाजे बंद हो जाएं। चे जाए कि आज जाके वो डांस करे, वो मोबाइल पे और नेट पे आकर वीडियो बना के और लोगों को दिखाए अपना हुस्न, और उससे जो है पैसे कमाए। ऐसी औरत कहाँ मोमिना हो सकती है? वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। और आगे फरमाया किन के सामने औरत अपनी जीनत को जाहिर कर सकती है? अपनी जीनत किन के सामने? यानी इस जीनत से मुराद ये घर के अंदर का पर्दा है, यानी घर के अंदर रहना है तो वहां पर औरतें भी हैं, वहां पर उनके अपने बच्चे भी हैं, उनके भाई हैं, चचा है, मामू है, जिनसे जो महरम है उनके लिए। अपने महरम रिश्तेदारों के सामने या अपनी जैसी औरतों के सामने औरत का किस तरह का पर्दा हो? ठीक, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर ना करें, यानी वो चेहरा हो गया, चेहरा, हाथ और पाँव। किन के सामने? इल्ला लिबुलतिहिन्ना, उनके शोहर, औ आबाइहिन्ना, उनके बाप, बाप में दादा भी आ गया, नाना भी आ गया, औ आबाए बुलतिहिन्ना, उनके शोहरों के बाप यानी उनके ससुर, औ अबनाइहिन्ना, उनके बेटे, औ अबनाए बुलतिहिन्ना, और उनके जो शोहर हैं उनके बेटे, यानी वो सगे बेटे नहीं, दूसरे उनके शोहर के बेटे, और इखवानिहिन्ना, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके भांजे, उन जैसी औरतें उनके सामने अपनी जीनत को जाहिर कर सकती हैं। ये जीनत चेहरा है, चेहरा और हाथ। इसके अलावा बाकी पूरा जिस्म जो है वो औरत का सतर है। औरत ने उस पूरे जिस्म को बाकी औरतों के सामने भी छुपाना है और अपने महरम मर्दों के सामने भी छुपाना है। सिर्फ उसका शौहर जो है वो उसका बाकी जिस्म देख सकता है, बाकी किसी के सामने औरत ने अपना पूरा जिस्म जाहिर नहीं करना। ठीक है। और औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, हाँ, जो उनके उस वक्त थे वो मुलाजिम, जिसको क्या कहते हैं, गुलाम, जर खरीद गुलाम, जो अब नहीं है, उनके सामने भी, उनसे भी पर्दा नहीं था। तो अभी तब अब जो है गुलाम ये और हैं, अब गुलाम नहीं, अब तो मुलाजिम है ना, ये जर खरीद गुलाम नहीं, इनसे पर्दा है, इन गुलामों से पर्दा। आपका ड्राइवर है, ड्राइवर से पर्दा है, आपके घर में काम करने वाला मुलाजिम है, उनसे उससे पर्दा है। अभी ताबिईन गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, अभी तिफलिल लज़ीना लम यहज़रू, या वो बच्चे जो अभी नाबालिग हैं और उनको औरतों की जो है पर्दे वाली चीज़ों का उनको पता नहीं है, उनसे भी पर्दा नहीं करना। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन, और चलते हुए ऐसी चाल भी न चलें कि जिनसे तुम्हारी छुपी हुई जीनत मर्दों के सामने जाहिर हो जाए। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और कहा कि ऐ मोमिनो सारे के सारे अल्लाह के सामने तौबा करो। आज से पहले तो जो तुम बेपर्दगी वाले काम करते रहे, घरों का माहौल ऐसे बेपर्दा रहा, सारे आ रहे हैं जा रहे हैं और मखलूत मजलसें थी तुम्हारी, और डांस और मजलसें और ये सब कुछ जो पहले दौरे जाहिलियत में तुम करते रहे, उस पर तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर कामयाब होना चाहते हो फिर अपने घरों का माहौल पर्दे वाला बनाओ। अगर बेपर्दगी होगी, बेराह रवी होगी, तो फिर कामयाबी भी नहीं होगी, और फितने, फाशी उरियानी और बेराह रवी और तुम्हारे दिलों का सुकून वो कभी नहीं आ सकता।
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اگلا کام، اب جائز ضرورت تو رکھی ہے اللہ نے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا انکحوا الایام منکم، جو تم میں بے نکاح والے ہیں نا، جو بالغ ہیں ان کا نکاح نہیں ہوا تو ان سب کا نکاح کر دو، بس یہ طریقہ کار ہے، ان کے نکاح کرو بس۔ غلط راستے آج جو ہے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، نکاح کو مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ نکاح کے لیے پہلے جی کمائے، گھر بنائے، اتنا پیسہ اکٹھا کرے، اتنا سونا اکٹھا کرے، اتنا ولیمے کا انتظام کرے، فلاں کرے، یوں کرے، اور پھر وہ کرتے کرتے آدھی عمر گزر جاتی ہے، اور پھر زنا والے راستے، غلط راستے، ناجائز دوستیوں کے راستے وہ سب کھلے ہیں، وہ آسان ہیں۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ اور ماحول جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ جو تم میں جن کا نکاح نہیں ہوا نا، نکاح کرو۔ اور اگلی جو خدشہ اب بتایا جاتا ہے، اللہ نے اس کا حل بتا دیا، نکاح کرو صالح جو نیک ہیں، من عبادکم و امائکم، تمہارے لونڈیوں میں سے اور آزاد بندوں میں سے، ان یکونوا فقراء، تم یہ خوف محسوس کرتے ہو کہ تم فقیر ہو، پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس، نکاح کرو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں غنی کرے گا، نکاح تو کرو نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے اس بندے کو جو یہ کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حضرت عمر کہتے تھے نکاح کرو، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تم فقیر ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، نکاح کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ نے وعدہ کیا انکحوا الایام منکم، جو نکاح والے نہیں ہیں، کنوارے ہیں، ان کا نکاح کرو، ان یکونوا فقراء، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے ہیں، تم کر کے تو دیکھو نا، ان رواجوں اور فتنوں سے، رسموں سے باہر نکلو اور نکاح کرو، فقیر ہو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ بات لمبی ہو گئی، ٹائم بھی ہمارا 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، تو چلیں یہاں پر جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ آگے اور احکام بھی اس صورت میں کچھ بتائے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، اور چند اوقات بتائے گئے جو اوقات سکون کرنے کے تھے، عشاء کے بعد اور ظہر کے بعد سویا کرتے تھے گھروں میں، تو اس وقت، اب تو جو نظام اور سسٹم ہے ہمارے کے باہر گیٹ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بیل لگی ہوئی ہے، اس طرح کا سسٹم وہاں نہیں تھا، پردے لٹکائے ہوئے ہوتے جو چھوٹے چھوٹے گھر تھے، تو اس ٹائم پر روک دیا گیا، اور گھر میں پہننے کے لیے لباس اور کپڑے بھی کم ہوا کرتے تھے، تو روک دیا گیا کہ ان اوقات میں جو سونے کے اوقات ہیں، کہ گھر میں خاوند بیوی اکیلے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اس وقت جانا بھی نہیں ہے تم نے، اس وقت نہیں جانا۔ اور گھر کے اپنے فرد جو ہیں، گھر کے کمبائنڈ فیملی ہے، وہاں پہ کسی کا کمرہ الگ ہے، آج بھی یہی احکام ہے، آپ کمبائنڈ فیملی میں رہ رہے ہیں، کسی کا، آپ کے بھائی کا کمرہ الگ ہے، وہاں اس کے کمرے میں آپ کی جو ہے بھابھی رہ رہی ہے، تو آپ نے بغیر اجازت اس کے کمرے پہ نہیں جانا، ٹھیک، آپ کو کوئی کام پڑ بھی گیا ہے تو پہلے آواز دیں تاکہ وہ پردہ کر لے، پھر آپ جائیں، آپ نے بھائی سے ملنا ہے، اور ایسے وقت پہ نہ جائیں جو ان کے سونے کا ٹائم ہے، ان کے آرام کرنے کا ٹائم ہے، ایسے وقت میں وہاں نہ جائیں، یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، جو تمہارے غلام ہیں وہ بھی اور چھوٹے بچے بھی، وہ بھی جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کے آئیں، ان 3 اوقات میں، یعنی جن سے پردہ نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں وہ گھر میں چلے جاتے ہیں، یا تمہارے اپنے بچے ہیں، وہ بھی ان 3 اوقات میں جب آئیں تو اجازت لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کے وقت جب تم سکون کرتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ان 3 اوقات میں آنے کا اگر تمہیں موقع مل گیا ہے یا ضرورت ہے آنے کی، ایمرجنسی ہے، تو اس وقت اجازت لیں، پہلے کھڑے ہو جائیں باہر، اجازت لیں، گفتگو کریں، بلائیں کسی کو تو پھر آئیں۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ جب چھوٹے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو پھر کہہ دو کہ بھائی اب آپ بڑے ہو گئے ہو، اب جب گھر میں آیا کرو تو آپ اجازت لیا کرو، کہ بغیر اجازت آپ نے اندر نہیں آنا، کوئی کام ہو تو آپ باہر سے بیل بجائیں، آپ جو ہے بلائیں کسی کو، جس طرح بڑے اجازت لیتے ہیں اس طرح اجازت لیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو گئی ہیں اور نکاح کی امید نہیں ہے ان کو، بانجھ ہو گئی ہیں، وہ اگر پردہ نہیں کریں گی تو ان پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر ان کے لیے کیا ہے کہ ساری زندگی پردہ کرتی رہی ہیں تو اب بھی پردہ کریں، لیکن ان ایسی عورتوں کو جو پردہ نہیں کریں، اور پھر یہ بھی کہا گیا غیر متبرجات بزینت، پھر زیب و زینت کر کے بن سنور کے نہ نکلیں، ٹھیک ہے نا، اور وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر پھر بھی پردہ کرتی رہیں کیونکہ ساری زندگی کیا تو بہتر پھر بھی یہی ہے۔ اور آگے جو ہے سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان انشاءاللہ کل اس سے اگلے پارے میں بھی ہے یہ صورت، اس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو انشاءاللہ
اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔